उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। जमील अहमद साहब, इस हवाले से तो आपसे गुफ्तगू होती रही है कि अब जो घमंड है, हम कहते हैं ये सिर्फ तैयारा नहीं गिरा है बल्कि घमंड गुरूर खाक में मिला है। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। गुरूर के साथ साथ उनकी आप अगर प्रैक्टिकली इसका जायजा लें और तजिया करें तो ये तेजास फाइटर जेट जो है इसके तो लेके गए थे कि ये हमारा इंडिया की एक आन और शान वाला एयरक्राफ्ट है, और उसको तो वो चाहते थे कि वो डिस्प्ले करें इसको और इंडिया के बारे में पता पड़े कि इंडिया इसको आगे जो है इसको प्रमोट कर सकता है जहाज को। एयर शो का तो मकसद यही होता है ना कि अपने आर्म्स एमुनेशन, अपने साजो सामान, एयरक्राफ्ट उसको नुमाइश करें और जब उसकी मनोरिंग करें तो दुनिया देखे। तो आपने इसकी इमेजेस देखे होंगे कि आपके नाजरीन ने यकीनन कि जिस तरीके से वो जहाज गिर रहा है नोज डाउन के वो शो दिखलाने गया था, यानी पूरी जाहिर है पूरी कौम की उसमें एक भरम वाली बात होती है कि आप पूरी दुनिया के सामने एक डिस्प्ले शो कर रहे हैं और डिस्प्ले में वो नोज डाउन होके बिल्कुल उसमें से आग के शोले भड़कना शुरू हो जाएं इसके एयरफील्ड के साइड पर जाके। तो वो तो इसकी में अब आप कनेक्ट करने जरा जल्दी से कि दुनिया के नज़रों में और दुनिया के उसमें अभी भी ताज़ा है कि जो मार्का हक के दौरान जो हजीमत हुई, जिस तरीके से जहाज उनके ढेर होते गए जिसको कि मोदी एडमिनिस्ट्रेशन ने मारने की अब तक जुर्रत नहीं की, जबकि पूरी दुनिया उसको कह रही है। और अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने जिस अंदाज में दोबारा 3 दिन पहले बयान किया है उन्होंने, तो वो तमाम चीज़ें अब तो दुनिया न सिर्फ यकीन करेगी बल्कि जो थोड़ा बहुत ट्रस्ट एलिमेंट दिखाना चाहता था इस शो के जरिए इंडिया, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गया उनका। तो उस लिहाज से तो यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ी हजीमत उनको उठानी पड़ी है। एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए गए थे। दुबई एयर शो दुनिया का माना हुआ एयर शो है और उस एयर शो में दुनिया के एक से एक साजो सामान आते हैं, दुनिया के हर मुल्क से ज्यादातर मुल्कों से एक्सपर्ट्स आते हैं और वो अपनी अपनी सलाहियतों का भी बताते हैं। वहां तो एक नुमाइश लगी होती है और सलाहियतों के साथ साथ अपने एरोबैट्स भी दिखलाते हैं, अपने करतब भी दिखलाते हैं जहाजों के, कॉम्बैट प्लान के। जिस तरीके से ये गिरा है और डेमोन्स्ट्रेट करते हुए गिरा है, पूरी दुनिया देख रही होती है। हमारे जीएफ थंडर ने जब डेमोन्स्ट्रेट किया तो पूरी दुनिया ने देखा उसको कि किस तरीके से उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन की। अब ये इंडियन एयरफोर्स का है जहाज हालती जास कैम्बेट एयरक्राफ्ट जो है, जो कि इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है। और 2:10 पर आज अब ये भी ताज़ा बात है वहाँ, क्योंकि वो 1 घंटा पीछे है हमसे। तो वो जिस तरह क्रैश हुआ है और जिसमें कि पायलट ने इजेक्ट किया है, तो ये और जख्मी भी हुआ है पायलट। तो उस लिहाज से तो मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का उससे पूरी रिकॉर्डिंग होती है, उसकी डिजिटल फुटप्रिंट्स होती हैं। अब तो जब उसकी इन्वेस्टिगेशन, अब तो दुबई भी शामिल हो गई ना उस इन्वेस्टिगेशन में। अब ये तो नहीं है कि खाली दुबई वो कहे मोदी सरकार के नहीं हुआ है या ये कोई बड़ी मामूली सी परिंदा टकरा गया है। अब तो कोई बहाना भी नहीं चलेगा। अब तो क्योंकि ये दुबई में हुआ है तो दुबई की एयर स्पेस में हुआ है, तो दुबई बेस की इन्वेस्टिगेशन जब करेगी तो पूरी दुनिया ने जब इसका तमाशा जमील देखा। साहब, इसी बात में मैं ऐड ऑन करूंगी। गालिबन जब गल्फ न्यूज़ ने ये रिपोर्ट भी किया था ऑयल लीक के हवाले से, तो उन्होंने इसकी तरदीद की थी। उन्होंने कहा था कि जी अब ऐसा नहीं है, लेकिन अब देखें ना, फिर सच तो फिर दुनिया के सामने इस तरह आता है, ऐसे ही होता है, वाज़े इसी तरह से आते हैं जब झूठे दावे सामने रखे जाते हैं, गीदड़ भपकियां सामने आती हैं। जमील साहब जी हाँ, और ये बेचने गए थे अपना लो कॉस्ट एयरलाइन जो है ना, जिस तरीके से वो कि भाई ये एयरक्राफ्ट्स हैं ये हम बेचने जा रहे हैं, और वो उसको उस हिसाब से वो नमाज और भपकियां देते हैं यहाँ अपने तमाम पड़ोसी मुल्कों को कि भाई ठीक है। और पाकिस्तान को भपकी देने का तो उनको नतीजा मिल गया और अब वो खुद साबित कर रहे हैं। अब हमें किसी को कहने की जरूरत नहीं है। आग के शोले तो देखें, ये जो फुटेज आ रही है उसमें जिस तरीके से जहाज तबाह हुआ, जिस तरीके से आग लगी हुई है, जिस तरह से वो तमाशाई उसको देख रहे हैं और महसूस हो रहे हैं, और पूरी दुनिया भी तो उधर कर रही है डेमोन्स्ट्रेट। उनके जहाज नहीं गिरे, इनका जहाज गिर गया है वहाँ। और फिर वो काफी अपना सीना तान के 56 इंच का सीना तान के मोदी मियाँ जो है वो दावा कर रहे होते हैं कि नहीं हमारा तो एक जहाज भी नहीं गिरा,
ہم تو بالکل اب تیار بیٹھے ہوئے ہیں سندور 2 کرنے کے لیے. تو سندور 2 کا کرنے کا جو یہ دنیا میں نمائش دکھانے گئے تھے اپنی طاقت کا, تو نمائش بھی دیکھ لیا, ٹرمپ کی بات بھی سن لی, اور دنیا کی جو رپورٹیں آئی ہیں اس سلسلے میں, کانگریس میں بھی رپورٹ سبمٹ ہو گئی ہے. اب تو مہر پہ مہر لگ گئی ہے. تو اب اس کے بعد سندور 2 کرنے کا اگر رسک لینا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ, تو پاکستان کے تو تمام اکابرین نے کہہ دیا ہے کہ لے لو رسک ہم سے, آ جاؤ دوبارہ اگر کرنا ہے. دیکھیں ہم بالکل بھارت کے لیے تو یہ بے وقوفی ہوگی جمیل صاحب کہ اگر یہ سندھور 2 کا دوبارہ سوچتے بھی ہیں. اور پھر تیجس کی اگر بات کریں تو اس کی تو پہلے بھی تاریخ ہے, پہلے بھی 2 دفعہ یہ طیارہ گر چکا ہے, راجستھان میں بھی گرا تھا, 2015 میں بھی یہ تیجس طیارہ گر چکا تھا. اور میں ساتھ یہ بھی ایڈ آن کر دوں کہ بھارتی صحافی نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ ونگ کمانڈر وکرم سنگھ جو یہ طیارہ اڑا رہے تھے وہ جاں بحق ہو گئے. جی ہاں, پہلے زخمی ہوئے تھے, اسپتال جا کے وہ جاں بحق بھی ہو گئے. جس طریقے سے وہ طیارہ گرا ہے اور وہ جس طریقے سے اس نے نزدیک آ کے ایجیکٹ کیا ہے, تو چانسیں تو یہی تھے کہ بڑی کارگر قسم کی زخم آئے ہیں. تو جاں بحق ہو گیا. ظاہر ہے اس جس طریقے سے جہاز گرا ہے اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے. لیکن دنیا میں دیکھیں ڈیمونسٹریشن بہت جگہ, یہ بھی بائی اینول ڈیمونسٹریشن ہوتی ہے دبئی میں. پوری دنیا سے لوگ لا کے اپنا جہاز کو پیش کرتے ہیں وہاں, اور اس کے بعد اس کو ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں تاکہ دنیا دیکھے اس کو, وہاں سے خریدار ملے ان کو. بالکل جمیل صاحب, میں چاہ رہی تھی کہ اسی طرف تھوڑا سا گفتگو کا رخ موڑا جائے, کیونکہ ظاہر ہے جب JF-17 کی بات ہو رہی ہے تو 2 ممالک اس کے فروغ کے حوالے سے MOUs پر بھی دستخط کر رہے ہیں, اور یہی تو طریقہ ہوتا ہے اس طرح کے ایئر شوز کا. تو آپ کو نہیں لگتا جہاں پر دفاعی صلاحیتوں کی بات ہو رہی ہے, معاہدوں کی بات ہو رہی ہے, تو ایسے میں جو بھارت کا ایک طرف دعویٰ تھا اس پہ جن 2 ممالک نے ان کے ساتھ ابھی تک MOUs کیے ہوں گے, غالباً آپ کوٹ کر سکتے ہیں, تو اس پہ کتنا یہ اثر انداز ہوگا؟ یعنی کہ ان کی پریزنس تو زیرو ہوئی ہے ایئر شو میں. نہ صرف یہ بلکہ لوگ تو واک آؤٹ کر جائیں گے. MOU سے وہ چھوٹے موٹے ملکوں نے 1-2 نے کیا ہوا ہے, لیکن جو بڑے ممالک ہیں وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے MOU کرنے کا دفاعی معاملے میں. حالانکہ اس کو انڈیا کے ساتھ امریکہ نے پچھلے 15 سالوں سے کچھ معاہدے کی ہیں جوائنٹ ڈیفنس انڈسٹری کے لیے. اب تو انجن بھی بنانے کے لیے وہ جوائنٹ انڈسٹری سیٹ اپ کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ جو صلاحیتیں چاہیے, جو کمپیٹنسی چاہیے, جو ٹریننگ چاہیے, وہ بھی تو اس کی ضروری ہے. کیونکہ رافیل اڑانے والے تو وہاں تھے, لیکن اس میں اڑانے کے ساتھ ساتھ جو اس کی جذبہ اور کیپیسٹی ہے وہ بھی تو ساتھ میں چاہیے تھا نا. تو وہ اگر نہیں ہوگا تو پھر وہی ہوگا امین آنند والی بات ہوگی, یا پھر جس طرح رافیل طیارے گرے ہیں. اور جہاں تک اس کی نمائش کا تعلق ہے تو ان کو آئندہ آنے والے 10 سالوں میں کوئی آرڈر نہیں ملے گا ڈیفنس آرمامنٹ کا. جس طریقے سے یہ ان کی ہزیمت ہوئی ہے, پورے نیشن کی ہو جاتی ہے ہزیمت, کہ وہاں گئے ہیں ڈیمانسٹریٹ کرنے کے لیے, اپنی صلاحیت دکھانے کے لیے, اور ساتھ میں وہاں سے ہزیمت اٹھا کے واپس آ گئے. تو اس لحاظ سے تو وہ MOU وغیرہ تو اب آپ اس کو جن ملکوں نے کیا ہے, چند ملکوں نے 3-4 ملکوں نے, وہ تو اس کو اب سوچیں گے کہ بھائی کس طریقے سے جان چھڑایا جائے, ورنہ تو ان کی اپنی اس میں ڈیفنس کے صلاحیتوں کو اور اس کو یقیناً غزن پہنچے گا. تو وہ تو یہ بالکل ہرگز نہیں چاہیں گے. یہ جمیل صاحب, یہ جو طیارہ گرا ہے اس کے اندر پہلے سے تکنیکی خرابیاں تھیں. ابتدائی رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ پہلے سے طیارے میں تکنیکی خرابیاں تھیں. کچھ دن پہلے بھی ایک طیارے کا جو ہے وہ آئل لیک ہو گیا تھا. تو ان تمام تر چیزوں کے بعد اس طرح کے طیارے ایئر شو میں لانے کا کیا مقصد؟ بھارت کی جانب سے اس بات کی کوئی تک نہیں بنتی. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو اگر کیا ہے تو بیوقوفی تو چھوڑیں, یہ تو ایک کرمنل نیگلیجنس ہے. کسی دوسرے ملک میں جا کے ان کے ایئر اسپیس میں ڈیفیکٹو طیارے کو لا کے اور اس کو نمائش کے لیے پیش کریں یا اس کے ملک میں اڑائیں. یہ تو انٹرنیشنل قوانین کے بھی خلاف ورزی ہے, ICAO کے, جو کہتے ہیں انٹرنیشنل سول ایویشن اتھارٹی, جو کہ ایئر کو کنٹرول کرتا ہے, ایئر ٹریفک کو کنٹرول کرتا ہے, تو اس کے بھی خلاف ہے یہ تو. اور وہ یقیناً جب انکوائری ہوگی تو وہ بھی بیچ میں اس معاملے میں آئیں گے. اسی لیے تو اب جتنی فوٹیج ابھی تک آ رہی ہیں تو اب تو ہر جگہ یہ دکھلایا جا رہا ہے پوری دنیا میں, جو ہے اس کے تقریباً 6 فوٹو ابھی تک ریلیز انہوں نے کیے ہیں, اور ایک فوٹیج کی ہے. اور انویسٹیگیٹرز جو ہیں ابھی تو وہ بالکل خود دانت میں انگلیاں دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کس قسم کا انہوں نے کیا ہے. کہ فلائٹ کا نمبر تھا یہ 2976, تو اس کو جو ایئر بورن جب یہ ہوا ہے تو اس کے بعد
ظاہر ہے جو ہیں انویسٹیگیٹرز ہیں, جب وہ فوراً اس معاملے میں شروع کریں گے اس کی, اور اس کے بعد اس میں مزید ان کو ہزیمت اٹھانی پڑے گی بھارت کو اس معاملے میں. اور بھارت کو ہزیمت تو ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ جتنی امبیرسمنٹ ان کی ہوئی ہے اس لحاظ سے کہ دنیا کے سب سے طاقتور ملک کا سب سے طاقتور صدر ایک دفعہ نہیں متعدد بار کہہ چکا ہے کہ جہاز گرے ہیں, اور ان کے اپنے فلور آف دی ہاؤس. تو جمیل صاحب, جیسے کہ آپ نے بھی اپنی گفتگو میں کہا نا کہ اس طرح کے کسی اور کے ایئر اسپیس میں اپنا ڈیفیکٹو پیس لے کر جانا تو ایک انٹرنیشنل قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے, اور اسی تمام تر حوالے سے انہیں ہزیمت کے علاوہ اگر ہم بات کریں, ہزیمت تو وہ اٹھا رہے ہیں, شاید اب ان کو عادت ہو گئی ہے, لیکن اس کے علاوہ کیا سمجھتے ہیں قانونی طور پر انہیں کیا کچھ فیس کرنا پڑے گا؟ کیا ممکنہ طور پر ایسا ہو سکتا ہے کہ جیسا دبئی ایئر شو ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے, آگے ان کی جو پریزنس ہے اس پر بھی سوالیہ نشان بننے کے بعد کچھ حد تک وہ بین کیا جائے, کچھ حد تک اس کی جو فی وائلیشن ہے وہ بھی سامنے آ سکتی ہے؟ جمیل صاحب, انویسٹیگیشن کے بعد پتہ چلے گا, لیکن یہ ہے کہ انویسٹیگیشن ظاہر ہے جس طریقے سے جو اب تک کے مطابق جو تفصیلات سامنے آئی ہیں ان تفصیلات کے مطابق تو ظاہر ہے جو جس ملک کے ٹیریٹری میں اور جس ملک کے ایئر اسپیس میں یہ ہوا ہے, اور اس ملک کا اس میں ایئر کنٹرول سسٹم انوالو ہو جاتا ہے, اور جب ایئر کنٹرول سسٹم انوالو ہو جائے تو انٹرنیشنل سول ایویشن اتھارٹی جو کہ ذیلی ادارہ ہے یونائٹڈ نیشنز کا وہ انوالو ہو جاتا ہے, تو وہ بھی اس کی انویسٹیگیشن کے لیے آ جاتا ہے اس میں. تو یقیناً دبئی 10 دفعہ سوچے گا, یا کوئی اور ملک بھی اب 10 دفعہ سوچے گا یہ اجازت دینے کے لیے کہ یہ آپ ہوا میں ان کو اڑائیں, آپ جہاز ان کو اڑائیں. یہ جو ان کو اب نظر آ رہا ہے کہ بھئی یہ لیک ہو گئے, آئل لیک تھا, تو یہ تو اور ایک اس میں کرمنل نیگلیجنس کی بات ہے کہ جب یہ علم ابھی بتا رہے ہیں یہ کہ تیجاز سفرڈ آئل لیک ایٹ دبئی, تو اس کو اڑنے کی اجازت کس نے دی؟ پائلٹ کس طرح اس کو ٹیک آف کیا؟ اور ایسے جہاز کو جس کے کہ آئل سیل ایک دن میں تو لیک نہیں ہو جاتی ہے آئل کی, اس میں تو جہازوں کے ملٹی لیئرڈ انسپیکشن کا نظام ہے دنیا بھر میں, وہ ملکوں کا نظام نہیں ہے, دنیا کا وضع کردہ نظام ہے. ملک اس کو اپنے ایس او پیز کے مطابق مزید پالش کرتے ہیں, لیکن ایک اسٹینڈرڈ سے نیچے وہ اپنے اسٹینڈرڈ کو کوئی بھی ملک نہیں رکھ سکتا ہے, چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ملک صومالیہ ہو یا بڑے سے بڑا ملک چائنا اور رشیا اور امریکہ ہو. ان کو ایک سرٹن ڈرل فالو کرنی پڑتی ہے, تو اس ڈرل کو یقیناً نہیں فالو کیا گیا ہوگا, اسی لیے جہاز میں یہ لیکیج تھی. اور لیکیج کے بعد بھی دیکھیں یہ فائٹر پلین ہے, یہ کوئی پیسنجر پلین نہیں ہے, اور فائٹر پلین میں بھی بہت سارے سیفٹی سسٹم ہوتے ہیں. ایک لیکیج بند ہو گیا تو یقیناً یہ تو ٹیکنیکل ایکسپرٹس آپ اس پہ زیادہ روشنی ڈال سکیں گے, لیکن اس میں آلٹرنیٹ نظام ہوتے ہیں کہ ایک دم اس طرح کے نوز ڈائیو کے طرح. اس میں اور بھی ابھی تو انویسٹیگیشن آنے دیں, اس میں اور بھی جو خامیاں ہیں وہ بھی سامنے آئیں گی. جمیل صاحب, جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں کہ طیارے میں بہت سی خامیاں تھیں اور اتنا آسان نہیں ہوتا کہ آئل لیک ہو جائے اس کے بعد پائلٹ کو اجازت دے دی جائے کہ وہ طیارہ اڑا سکے. ایس او پیز کیا ہوتے ہیں جب آپ اس طرح ایئر شو میں اپنے طیارے لے کر یا اپنا دیگر سامان لے کر جاتے ہیں؟ کیا ایس او پیز ہوتے ہیں جن کا خیال رکھنا ہوتا ہے ممالک نے؟ نہیں, ایس او پیز ممالک تو انڈر سرٹیفکیٹ دیتے ہیں نا, وہ تو ایک انٹرنیشنل نظام کے تحت سرٹیفائی کرتے ہیں کہ ہم جس مشین کو لے کے آ رہے ہیں. دیکھیں کسی ملک کے ایئر اسپیس کو آپ استعمال کرتے ہیں تو اس ایئر اسپیس میں آنے کے لیے آپ کو جو دنیا کے وضع کردہ طریقہ کار ہے, قاعدے قانون ہے, اس قاعدے قانون میں جس طرح کہ میں نے ذکر کیا آئی کیو کہلاتا ہے, مخفف اس کا آئی کیو ہے, لیکن اصل میں وہ کہلاتا ہے انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن. جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ اقوام متحدہ کا ذیلی ادارہ ہے اور وہ انٹرنیشنل قوانین کے مطابق چلتا ہے. تو وہ جتنے بھی ایئر ٹریفک کنٹرول سسٹم ہے پوری دنیا کے, وہ اس کولابریشن اور اس نظام کے تحت چلائے جاتے ہیں. تو جب کسی کے ایئر اسپیس میں کوئی چیز پھٹتی ہے جا کے, جہاز پھٹے گا تو نقصان بھی تو کرے گا نا اس ملک میں جا کے, اور یہ تو انٹرنیشنل قوانین کی بھی وائلیشن ہے. اور جمیل صاحب ساتھ ہی موجود رہے گا.